अस्सलाम वालेकुम जी। अमेरिका के अखबार वाशिंगटन पोस्ट के अंदर एक ख़बर छापी गई है और ख़बर ये है कि अलकायदा के मौजूदा सरबराह ऐमन अज़्ज़वाहिरी साहब जो हैं काबुल में एक ड्रोन हमले के अंदर मार दिए गए हैं, शहीद कर दिए गए हैं, कत्ल कर दिए गए हैं। और अमरीकी अखबार ने बताया है कि ऐमन अज़्ज़वाहिरी साहब जो हैं वो वहाँ पे हालिया दिनों के अंदर मुंतकिल हुए थे। कहाँ से मुंतकिल हुए थे इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। हम जिस वक्त ये व्लॉग कर रहे हैं उस वक्त काबुल के फ़िज़ाओं में ड्रोन की परवाज़ें जारी हैं। आपको ये तो इल्म में है हर बंदे के कि ड्रोन जब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे होता है तो उसकी आवाज़ नहीं आती। उसकी आवाज़ जो है तभी आम लोगों के लिए काबिल समात होती है जब वो एक ख़ासी ऊंचाई कम करते हुए नीचे आ जाता है। तो वो अगर वहाँ पे लोगों को उस ड्रोन के उड़ने की आवाज़ें आ रही हैं तो क्योंकि कोई रडार तो तालिबान के पास ऐसा है नहीं कि जो ड्रोन की निशानदेही कर सके। ठीक है, ले दे के अगर काबुल में कोई रडार मौजूद है तो काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर है जो कि मुसाफिर जहाज़ों की आमद और जामद की निशानदेही करता है। इसके अलावा कोई रडार तो है नहीं। तो अगर वो कह रहे हैं कि परवाज़ें जारी हैं तो इसका मतलब ये है कि वो काफ़ी निचले लेवल पे आए हुए हैं कि उनकी की आवाज़ जो है वो सुनी जा रही है। जिस वक्त ये हमला हुआ है उस वक्त अलकायदा के सरबराह को निशाना बनाया गया है। तो उस वक्त सिराजुद्दीन हक्कानी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सरबराह मुफ्ती नूर वली महसूद काबुल में मौजूद थे और इनके अलावा टीटीपी की क़यादत भी वहाँ पे मौजूद थी और पाकिस्तान से गए हुए पेशावरी वफद के साथ मुज़ाकरात कर रही थी। ठीक है, और हमले के बाद टीटीपी की क़यादत फौरी तौर पे मुंतशिर होकर काबुल से गायब हो गई और इनका जो मुज़ाकराती जरगा गया हुआ था उससे राब्ता भी मुनक़ता हो गया। इसके अलावा मुल्ला उमर के साहबजादे मुल्ला याकूब जो हैं वो अमारात के अहम और दीगर जो रहम रहनुमा है वो भी रुपोश हो गए हैं और इनका अपनी वजारतों से कोई राब्ता नहीं है। अब देखिए बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जो कि इसके पैरेलल जारी थीं और जारी हैं जिसके ऊपर एज ए पाकिस्तानी आपको भी तशवीश होनी चाहिए, मुझे तो तशवीश है ही है। अच्छा, अपना पिछले दिनों एक डेलीगेशन जाता है उलमा कराम का काबुल के अंदर मौलाना तकी उस्मानी साहब की सरबराही में और वो वहाँ पे जाके उनको कायल करने की कोशिश करता है कि आप मैट्रिकुलेशन के लेवल के जो स्कूल आपने बंद कर दिए हैं बच्चियों के वो खोल दीजिए और जो भी कानून आपने बनाना है उस हवाले से हमें हुक्म करें, हम आपकी उसमें मदद कर देते हैं। वो कानून बना के उन बच्चियों के स्कूल खोल दीजिए और पाकिस्तान पे आपने हमला नहीं करना, पाकिस्तान के अदारों से नेगोशिएट कीजिए। ये वफ्त जो है मौलाना तकी उस्मानी साहब जो हैं हो नहीं सकता कि पिंडी में नंबर 1 अदारे की जो है वो उसके बगैर ना जा सकें, लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि उसके अंदर मतलब कि अदारों में तकसीम का ये हाल है कि फौरी तौर पे पेशावर वाले साहब जो हैं वो अपने एक सिक्का बंद जद्दी पुश्ती एजेंट बैरिस्टर सैफ को रवाना करते हैं। वो भी एक वफद लेके काबुल पहुंच जाता है और वहाँ पे जाके इनकी जसूसी करता है। अब पता नहीं बैरिस्टर सैफ ने ही जासूसी की हो किसी को, क्योंकि ये उसामा बिन लादन की भी तो किसी ने जासूसी की थी ना, एबटाबाद वाली, और फिर आजकल वो अमेरिका में पाया जाता है। तो ये अंदर से इस तरह की दिहाड़ियाँ लगा लेते हैं जी छोटी मोटी। तो हो सकता है कि ऐमन अज़्ज़वाहिरी का भी जाके कोई जासूसी की हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो अमेरिका के पास इस वक्त विंग लॉन्ग ड्रोन्स हैं या जो भी ड्रोन हैं उसके पास, विंग लॉन्ग तो खैर चाइनीज़ होगा, लेकिन अमेरिकन जो ड्रोन्स हैं जहाँ तक मेरा याददाश्त साथ देती है उसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। तो क्या वो अमेरिका के बहरी बेड़े से उड़ा होगा जो कि ईरान के सामने खड़ा हुआ है तो काबुल गया होगा? मेरा ख्याल है जाना और आना 3000 किलोमीटर नहीं बनता, मतलब उससे बहुत ज़्यादा बनता है। तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ अहम नुक्ते की जानब।
اچھا تو کیا پھر یہ اڑا ہوگا عمان والے اڈے سے؟ وہ بھی جانا اور آنا 3000 کلومیٹر، اور جا کے کہیں ہٹ کر کے تو نہیں نا آ جانا، جا کے اس نے اپنا ٹارگٹ ڈھونڈنے کے لیے چکر وکر بھی تو لگانے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے قریب ترین امریکی اڈے تو یہی بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ہاں ایک صورت ہو سکتی ہے کہ وہ امرتسر سے اڑا ہو، وہ نئی دلی سے اڑا ہو، تو پھر میرا خیال ہے اس کی 3000 کلومیٹر رینج ہے، تو جانا اور آنا جو ہے نہیں، وہ پھر بھی نہیں بنتا، زیادہ فاصلہ ہے۔ وہ یار میرا مطلب ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، 700 کلومیٹر تو لاہور سے پشاور بن جاتا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد جناب آپ لائن 50 کلومیٹر امرتسر لگائیں، ٹھیک ہے، اور ادھر سے 35 کلومیٹر تورخم لگائیں، اور آگے جناب 90 کلومیٹر جو ہے وہ آپ کابل لگائیں، ٹھیک ہے۔ واہ سارے بلکہ 90 نہیں 120 کلومیٹر ہے، ٹھیک ہے، واہ سارے کلومیٹر بن جاندے نہیں، تو جانا اور آنا اس پہ بھی امریکہ کے ڈرون کی رینج نہیں ہے، تو پھر کتوں اڑیا ہے؟ میں صرف سوال ریز کر، ٹھیک ہے نا، یہ کہاں سے اڑا ہے؟ یہ آپ نے اپنا دماغ دوڑانا ہے، میں صرف آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ وہ سری نگر سے اڑے تو پھر بھی کاب نہیں، پھر جا سکتا، اگر سری نگر سے اڑے تو پھر جا سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی انڈیا نے ان کو راہداری کی سہولت دے دی ہو، ابھی تک اس کے بارے میں راوی خاموش ہے اور ہم بھی خاموش ہیں، اور لیکن یہ ہے کہ ایک بات تو طے ہے کہ یہ افغانستان کے اندر سے نہیں اڑا، ٹھیک ہے، سری نگر سے اڑ سکتا ہے وہ، ٹھیک ہے، سری نگر وہ ایریل ڈسٹنس ہے نا تو وہ کم پڑے گا اگر ہم نقشے کے اوپر بیٹھ کے اس کا جائزہ لیں، لیکن پھر بھی سری نگر سے کابل تک کی آمد اور جامد نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی لانگ رینج موجود ہو، ایکسٹینڈڈ رینج جس کے اندر زیادہ بڑی بیٹری رکھ دی ہو انہوں نے، ٹھیک ہے، جس طرح ان کے بوئنگ کے طیارے ہوتے ہیں جن کے آخر میں ER لکھا ہوتا ہے، ایکسٹینڈڈ رینج، ٹھیک ہوگا، تو اس کے پیرلل ایک اور سرگرمی ہوتی ہے، اور وہ مطلب ہم اگر سیکوینس لیں تو پاکستان کے آرمی چیف جو ہے آؤٹ آف وے جا کے، مطلب انہوں نے کال کرنا تو پینٹاگون کو کال کریں نہیں، وہ جو ہے وہ مطلب ادھر کال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی سول سیٹ اپ کی طرف کال کرتے ہیں، اور ان کی نائب سفیر جو ہے خاتون اس سے گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کو اور مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے IMF کی جو قسط ہے وہ ریلیز کرنے کے لیے کام کیا ہے۔ جب یہ خبر مارکیٹ کو ہٹ کرتی ہے تو مارکیٹ کے اندر ترتھلی پڑ جاتی ہے، ماتم پڑ جاتا ہے، باقاعدہ پٹنا شروع ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے، پھر افواہیں جنم لیتی ہیں، اس کا مطلب ہے IMF کا پیکج اپروو نہیں ہو رہا، اس کا مطلب ہے پیکج پھنس گیا ہے، اور ایک دن کے اندر سب سے زیادہ فال جو ہے وہ روپے کا ہوتا ہے، کیونکہ افواہیں جنم لے لیتی ہیں کہ یار یہ تو مطلب حالات خراب ہو گئے نہیں، حالانکہ سٹاف لیول کی اپروول کے بعد اور سعودی عرب کی یقین دہانی اور چین کی یقین دہانی کے بعد یہ پیکج ایک فارمیلٹی ہے، اور اب تو IMF نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم 28 کی بجائے اپنا بورڈ کا اجلاس جلدی کرنے لگے ہیں تاکہ پاکستان کے لیے اس میں جلدی پیکج اپروو کر دیں، کیونکہ پاکستان کو فوری طور پہ اس اپروول کی ضرورت ہے۔ یہ کل کی خبر ہے اخبار کے اندر اگر آپ نے دیکھی ہو۔ اس کے باوجود بھی جو ہے وہ افواہیں جنم لے لیتی ہیں۔ اگر یہ فون گڈ ول کے لیے کیا گیا تھا تو پھر بھی یہ بیک فائر کر جاتا ہے۔ کریڈٹ لینے کا چکر جو ہے ہمیشہ سے پاکستان فوج کی طرف سے، اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے ہمیشہ، اور اس کا ایک لائیو منظر آپ نے اس ویک کے اینڈ میں دیکھا کہ جناب اس ویک کے شروع میں دیکھا کہ منڈے کو بیڑے ہی غرق ہو گئے، کیونکہ لگا کہ جیسے پیکج کتے پھنس گیا، حالانکہ صرف نمبر کریڈٹ سازی کا تھا، اس کا کریڈٹ لینے کا جو تھا وہ گیم تھی۔ تو خیر اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک ڈیلیگیشن وہاں پہ پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے پیرلل ہی چل رہا ہوتا ہے، ہاں پیرلل چل رہا ہوتا ہے۔ پشاوری کا ڈیلیگیشن بیرسٹر سیف کی سربراہی کے اندر اس کے بعد پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، اور تقی عثمانی صاحب کے ساتھ ہی واپس آ جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اخبارات میں خبر شاید چھپی ہو بہت چھوٹی سی کر کے، میری نظر سے نہیں گزری، مجھے تو طاہر خان کے ٹویٹ سے پتہ چلا، اور اس کے بعد پھر یہ حملہ ہوتا ہے۔
اور حملے کے کچھ ہی سیکنڈ کے بعد کور کمانڈر کوئٹہ جو ہیں، جو کہ سیلاب کی سرگرمیوں کے حوالے سے ڈی جی کوسٹل گارڈ کے ہمراہ ہیلی کاپٹر پہ سوار ہوتے ہیں، ان کا ہیلی کاپٹر جو ہے پہلے بتایا جاتا ہے کہ رابطہ کٹ گیا ہے، پھر بتایا جاتا ہے کہ مس ہو گیا، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ تباہ ہو گیا، اور وہ وہاں پہ شہید ہو جاتے ہیں۔ میں ان تمام واقعات کا یا ان تمام اس کا جو ہے وہ آپس میں انٹر کنیکٹیوٹی نہیں کرنا چاہ رہا، نہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو اس طرح دیکھا جائے، لیکن اس میں ایک فیکٹر اور بھی ایڈ ہونا چاہیے، کیونکہ جب 17 اگست کا ضیاء الحق کا طیارہ گر کے تباہ ہوا تھا تو پاکستان کے اداروں کے اندر ایرانی لابی بہت زیادہ سرگرم تھی، اور پھر تحقیقاتی کمیشن کو بھی اس طرف نہیں آنے دیا گیا۔ اس وقت کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جس طرح ایرانی لابی جو ہے وہ پیسے لگا رہی ہے پاکستان کی سیاست پہ، طاہر القادری ہور تہران جڑا ونج لین گیا سی دھرنا دینے سے پہلے، ٹھیک ہے، لیکن وہ الگ بات ہے کہ عمران خان تک نہ پہنچتی ہو، طاہر القادری کے تو بڑے سٹرونگ رابطے ہیں۔ جس طرح وہ زور لگا رہے ہیں اور جس طرح ان کا خیال ہے کہ پاکستان کا کیپٹل اسلام آباد بھی ان ممالک کی فہرست میں شامل ہے جو تہران کے زیر اثر ہیں، تو وہ کب زیر اثر آئیں گے؟ جب پشاور والا جب وہ بس تو وہ بھی ریلیجسلی سرگرم ہیں۔ آپ عمران خان کے ارد گرد جو جرنلسٹ ہیں ان کا ذرا حدود اربا چیک کر کے دیکھیں نظر، ہاں ان کا ذرا حدود اربا، اپرچونسٹ بھی ہیں ان کے اندر، لالچی بھی ہیں، لیکن کچھ آپ کو عناصر وہ بھی نظر آئیں گے جو ریلیجسلی ان کو پروموٹ کر رہے ہیں، جو اپنے اس کا حصہ سمجھ کے پروموٹ کر رہے ہیں، ٹھیک، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ پشاوری فیکٹر ہے۔ یار میں اس سے زیادہ اور کھل کے کیا بات کروں یار، اگر آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تو آپ یہ ولاگ نہ دیکھا کریں یار، آپ کچھ اور دیکھ لیا کریں۔ تو ایک سٹریک یہ بھی ہے، اس پہ بھی چل رہی ہے پیرالل، ٹھیک ہو گیا۔ اب اگر ایرانیوں کی سازشوں کا ہمیں سامنا ہے تو ہمیں سعودیوں کی سپورٹ بھی حاصل نہیں۔ نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم ایرانی ریشہ دوانیاں دکھا کے سعودی عرب سے پیسے ماٹ لیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نہیں ہو رہا، اور نارملی یہ ہوتا ہے کہ ہم سعودی عرب کے پریشر دکھا کے ایران کو تھوک لگا لیا کرتے ہیں، وہ بھی نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ ایران جس طرح عراق کو لوٹ کے لا رہا ہے اور اب عراق کا کور لے کے پوری عالمی تجارت کر رہا ہے، اور ایران سے عراق کے راستے ایل پی جی امپورٹ کرتے ہوئے حماد اظہر ننگے ہاتھ مطلب ننگے بدن پکڑا گیا، اور اس نے قومی اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے اعتراف بھی کر لیا کہ میرا ذاتی بزنس ہے، میں نے کیا ہے، اور اس کے بعد امریکی جو ہیں وہ پابندیوں کے کاغذات ہاتھ میں لے کے تو سروے کرتے پھر رہے ہیں کہ پائن اس پہ تو سینکشن تھیں تو آپ نے کیسے خرید لی، ٹھیک ہے، آپ نے کیسے خریدی، عالمی منڈی سے آپ نے اس کی ایل پی جی کیسے خریدی۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ عراق کو وہ استعمال کر کے ایران، اور جس طرح اس کے ریسورسز لے جا رہا ہے وہاں سے لوٹ مار کر کے، سب سے بڑا ملک تیل پیدا کرنے والا عراق جو ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے جو ایران لورز ہیں کہ ایران کے پاکستان کے بارے میں کیا ارادے ہو سکتے ہیں۔ تو یہ 4 ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جی۔ ایمن الظواہری صاحب جی آلموسٹ ان ایکٹیو کر دیے گئے ہوئے تھے۔ القاعدہ جو ہے وہ میں بار بار کہا کرتا ہوں امریکن پروپیگنڈا اور ان کے پاکستان کے اندر حامیوں کا پروپیگنڈا اپنی جگہ پہ، لیکن القاعدہ جو تھی وہ تحریک طالبان افغانستان کا فورن ونگ تھی۔ جس طرح پارٹیوں کے اندر علماء ونگ ہوتا ہے، فنکار ونگ ہوتا ہے، لیبر ونگ ہوتا ہے، اس طرح وہ فورن ونگ تھی، یعنی بیرون ملک سے، پاکستان سے، انڈیا سے، نیپال سے، بنگلہ دیش سے اور عرب ممالک سے جو لوگ جہاد کرنے آئے تھے افغانستان، اسامہ بن لادن نے کہا تھا کہ یہ میرے مہمان ہوں گے اور یہ جس جگہ پہ ٹھہریں گے وہ القاعدہ کہلائے گی، کیونکہ میرے آباء و اجداد جب یمن سے سعودی عرب ہجرت کیے تھے تو یمن میں ان کے گھر کا نام القاعدہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ جو بھی ہوگا وہ میرا میزبان ہوگا، اس کے لیے وہ پیرلل فنڈنگ ارینج کرتے تھے، اربوں سے کرتے تھے، اور وہ فنڈنگ لا کے ان لوگوں کی ٹریننگ، تربیت، اور پھر جب وہ جنگ کے اندر شہید ہو جاتے اس جہاد کے اندر تو ان کے خاندانوں کی وہ کیا کہتے ہیں جی اس کو
وہ ان کی مدد و شدت کیا کرتے تھے ان کے خاندانوں کی، یا ان کو وہ جہاں پہ جانا چاہتے خاندان، ظاہر ہے کہ وہ جب بندہ وہاں پہ شہید ہو جاتا تھا تو امریکہ تو پیچھے خاندان تک پہنچتا تھا نا، پھر اس خاندان کی موومنٹ اور اس کو چھپانا وغیرہ یہ وہ سارا کچھ اس کے لیے وہ اپنے طور پہ فنڈنگ کیا کرتے تھے۔ طالبان نے جب دوحہ معاہدے کا آغاز کیا تو امریکن نے کہا القاعدہ، انہوں نے کہا ہم القاعدہ ختم کر دیں گے، کیونکہ القاعدہ اور یہ جو تھے یہ سارے لوگ بیعت کیا کرتے تھے شیخ اسامہ بن لادن کی، تو شیخ اسامہ بن لادن جو تھے وہ آگے بیعت کرتے تھے جو بھی طالبان کا امیر ہوتا تھا۔ لیکن جب دوحہ مذاکرات ہوئے تو طالبان نے انہیں کہا کہ ہم مذاکرات میں جا رہے ہیں اور آپ کا ایشو آئے گا، یا آپ افغانستان میں رہیں یا یہاں سے موو کر جائیں بیک ٹو ایجپٹ اور وہاں پہ جا کے اپنا جہاد کریں، ہمیں امن چاہیے، ہم امن کے لیے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا وہ ونگ ختم کر دیا گیا اور وہاں پہ جو فائٹرز تھے القاعدہ کے، یا تو انہوں نے ہیبت اللہ اخوندزادہ صاحب کی بیعت کر لی یا وہ اپنے اپنے ممالک کو واپس چلے گئے، جن میں سے 90% مارے گئے یا جیلوں میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو تھے جو وہاں پہ رہے انہوں نے طالبان کے امیر کی بیعت کر لی اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اسلام افغانستان کی حدود کے اندر جو ہے وہ نافذ کرنا ہے، یہ جو پین اسلامزم والا ہے وہ ہمارا ایشو نہیں ہے۔ امریکن اس وعدے کے بعد ہی دوحہ میں ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھے تھے، تو یہ عملاً جو تھے وہ ان ایکٹیو تھے۔ اور پچھلے دنوں ان کا ایک بیان آیا تھا جو ہر سال یہ جاری کیا کرتے تھے القاعدہ کے فاؤنڈیشن ڈے نہیں رمضان کے موقع کے اوپر، پچھلے رمضان میں طالبان نے ان سے بیان دلوایا تھا کہ اگر آپ نے ہمارے اوپر پابندیاں ختم نہیں کی یعنی کہ افغانستان کے اوپر، تو ہم پھر القاعدہ کو بحال کر کے پھر وہی کارروائیاں شروع کر دیں گے۔ بیسیکلی طالبان نے دھمکی نما بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کی تھی، تو امریکن تو آپ کو پتہ ہے پھر کیلکولیشن سے چلتے ہیں، تو انہوں نے پھر کیلکولیشن کی۔ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے یہ دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے، میرا خیال یہ ہے کہ یہ خلاف ورزی پہلے طالبان کی طرف سے اس رمضان سے پہلے جو القاعدہ کا بیان آیا تھا امیر کا، ان کو دیکھ لیجئے، اس دھمکی کی شکل کے اندر ہوئی تھی۔ انہیں یہ بات نہیں کرنا چاہیے تھی، خاص طور پہ جب کہ انہیں امریکہ سے پیسے لینے تھے، وہ کسی نے بھی کیا ہو تصویراتی غلطی ہو تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو یہ اس کا کانسیکوینس آیا ہے، اس کا سیکول کہہ دیں آپ، آیا ہے کہ ادھر سے یہ دھمکی دی گئی تھی، ادھر سے یہ جواب آ دیا گیا کہ نہیں ہم آپ سے بلیک میل نہیں ہوں گے۔ طالبان کو امریکنز نے کہا کہ ہم آپ سے بلیک میل نہیں ہوں گے۔ اب اگر طالبان جو ہیں نہ تو ان کے پاس ریسورسز ہیں نہ کچھ اور ہے، القاعدہ ختم ہو چکی ہے تنظیمی طور کے اوپر اور وہ ضم ہو گئی ہے طالبان کے اندر۔ القاعدہ کے لوگ جو آتے تھے وہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے، آئی ٹی کے اندر بڑے ایڈوانس ہوتے تھے، یہ ہوتے تھے وہ ہوتے تھے، ان کے اپنے اپنے ممالک یا کسی اور ملک کو لوٹنے کے بعد اب طالبان کا وہ والا حصہ بھی جو ہے وہ تقریباً ان ایکٹیو ہو چکا ہے، اور اس وقت میڈیائی مار جو ان کو پڑ رہی ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو یہ جو چاروں پانچوں واقعات ہیں مجھے کیوں لگتا ہے کہ ان کا باہمی کوئی تعلق ہے، حالانکہ نہیں نظر آتا، لیکن ان سب واقعات کا باہمی کوئی تعلق ہے۔ سوال چھوڑے جا رہا ہوں آپ کے لیے، سوچئے گا، میں یہ کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، میں ان کو کوئی انٹر کنیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، لیکن یہ جو میں نے کچھ واقعات آپ کو خوردبین لگا کے فوکس کر کے دیے ہیں، ان پہ ذرا غور کرنا تو آپ کا ایز اے پاکستانی حق بنتا ہے۔ خطے میں بہت تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔